नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सूरह बनी इसराइल 15वां सिपारा आयत नंबर 58। व इन और नहीं, मिन क़रयतिन कोई बस्ती, क़ुरा बस्ती को कहा जाता है ना, उम्मुल क़ुरा बस्तियों की मलका कौन सी है? मक्का। क़रिया कोई बस्ती, इल्ला मगर नहनु हम, मुहलिकूहा हलाक करने वाले हैं इसे। हा लाम काफ इसका रूट है। हलाक करने वाले हैं कैसे? अजाब से, नाफरमानी की वजह से। ऐसे ही नहीं, अल्लाह किसी को कभी बिला वजह तकलीफ नहीं देता। क़ब्ला क़ब्ल यौमिल क़ियामती दिन क़यामत के, औ या मुअज़्ज़िबूहा ऐंदार बा अजाब देने वाले हैं इसे, अजाबन अजाब शदीदा सख्त। काना है ज़ालिका ये, फिल किताबी किताब में, कौन सी किताब की तरफ है इशारा? लोहे महफूज, इसके नीचे लिखे मस्तूरा लिखा हुआ, सीन तौरा सतर, सतरा लाइन लिखी हुई। हर बस्ती को मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा, इसका टॉपिक है। हर बस्ती को ख़त्म होना है, क़यामत से पहले या क़यामत पर, या तो अलग अलग फ़र्दन फ़र्दन सब फौत हो जाएंगे, या सबको इकट्ठी मौत आ जाएगी। जाना सबको ही है, कोई यहाँ रहेगा नहीं। जो भी दुनिया में आया है वो ख़त्म होगा, कोई तबई मौत से तो कोई इज्तिमाइयत के अजाब से, यानी कि जब अल्लाह के अजाब आते हैं, ज़लज़ला तूफ़ान वगैरह की तरफ इशारा है। और ये होता क्यों है? ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? ये सुनामी क्यों आती है? ये अल्लाह के अज़ाबात क्यों आते हैं? मुसीबत जब आती है जब हर तरफ शर फैल जाए और इस्लाह की कोशिश नाकाम हो जाए, नेक लोग ना रहें या कम हो जाए। अब आप देखें आज क्या हाल है। आज हम किसी को नेकी की दावत देते तो वो चिढ़ जाता है, गुस्से हो जाता है ना। खानदान में आप किसी को ज़रा सी तबलीग करना शुरू कर दें, वो क्या कहेंगी? बस ठीक है, पढ़ने जाती हो ना, बस आप पढ़ लो, बस काफ़ी है। किसी को पसंद ही नहीं है, हक बात कोई कबूल ही नहीं करता। हर कोई क्या चाहता है? अपनी मनमानी, अपनी ज़िंदगी गुजारना। मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं पहनूंगी, मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं करूंगी, मेरा जब दिल चाहेगा उठूंगी, मेरा जब दिल चाहेगा सोऊंगी, यानी मनमानियाँ, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। जब ये कैफियत हो जाती और इस्लाह करना मुश्किल हो जाता है तो अल्लाह क्या फरमा रहे? हम हलाक कर देते हैं, हम कौमों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और वो तबाही कई सूरतों में आती है। हमने कौमों के बारे में पढ़ा, किसी पर पत्थर बरस रहे हैं तो कोई उल्टी कर दी गई, तो किसी पर हवा का, तो किसी पर चीख का अजाब आया। आपने कभी सोचा कि हम पर कौन से अजाबात हैं? हमारे ऊपर जो अजाबात हैं बीमारियों के हैं। हर दूसरा इंसान बीमार, तंदुरुस्ती, परेशानियाँ, एक अजीब सी ज़िंदगी है। और दर हकीकत हर कोई परेशान है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिनके पास कुरान की ताकत नहीं है। वो अंदर से एकदम टूटे हुए हैं, उनकी अजीब सी कैफियत है, और दिल चाहता है कि उनको हाथ पकड़ के हम ले आएँ और बताएं कि आओ सुकून यहाँ पर है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों को क्या एक हिर्स हो गई है, एक अजीब सा लालच है कि हम जहाँ बैठते हैं कोशिश करते हैं कि इस बहन को कुछ बता दिया जाए। अब यहाँ पे जो आयतें आ रही है ना, यहाँ पे यही हमें सिखा रही हैं कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में, दोनों मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही थक रहे हैं। दुनियादार भी थक रहे हैं, दीनदार भी थक रहे हैं, दोनों ही अपने आप को खपा रहे हैं। फ़ायदेमंद कौन है? जो दीन के नहीं खपा रहा है, जो दीन की नहीं दौड़ रहा है। और मरना भी दोनों को ही है, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक बच जाएगा।
کہ ہر انسان فطرت اسلام پر ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سکون، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے حق۔ اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصلاح کرنے والے جب کم ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے عذابات آ جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں بیٹھنا ہے، جس جگہ پہ بیٹھنا ہے، جہاں موقع مل جائے، داعی اسلام کا رول ادا کرنا ہے۔ آپ سب داعی اسلام بن جائیں، آپ سب کا مشن یہی ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا، ان کو دعوت دینا، ان کو بتانا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں، اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ اور جب انسان یہ باتیں سنتا ہے نا تو اس کے دل میں سے آواز آتی ہے کہ مجھے تو اسی کی تلاش تھی، میں کہاں اپنے آپ کو تھکا رہی ہوں، میں کہاں پریشان غموں میں ڈوبی ہوئی ہوں، مجھے تو یہی آنا تھا۔ تو یہاں پر میرا اور آپ کا کام کیا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا تاکہ اللہ کے عذابات سے ہم بچ سکیں، کیونکہ اللہ یہاں پہ کلیئر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، ان قوموں کو جہاں پر اصلاح کرنے کا کام، امر بالمعروف نہی منکر کے کام رک جائیں۔ اور لوگ جب ہر جگہ شر پھیل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی، کان ذالک فی کتابی مستورا، یہاں پہ کیا ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ بات طے شدہ ہے۔ اس بات میں دیکھیں کتنی زیادہ شدت آ رہی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو کے رہے گا۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اس وقت سے پہلے کوشش کر لو کہ کسی طرح شر زیادہ نہ پھیلے۔ میرے گھر میں، میرے خاندان میں اگر شر پھیل رہا ہے تو مجھے روکنا ہے، اس سے پہلے کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ صرف ہم قوموں کو بلکہ علیحدہ علیحدہ بھی لوگوں پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچانا۔ آج زیادہ تر آیتیں ایسی آئیں گی۔ تو کیا کہا، یہ طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، اور بستی سے مراد کیا ہے، بستی کے رہنے والے باشندگان ہیں، اور ہلاکت کی وجہ انکار، کفر، شرک اور ظلم و سرکشی ہے۔ یہ ہلاکت قیامت سے پہلے اور قیامت پر ہوگی، یعنی دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس وقت سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو اس وقت کے آنے سے، کہ یہ وقت نہ آئے، بچانا ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ 59 دیکھیں، وما، اور نہیں، منعنا، روکا ہمیں، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی، نشانیاں۔ کون سی نشانیاں، معجزات، اس کے نیچے لکھ لیجیے گا، الا، مگر، ان کذبا، اس بات نے کہ کذبا، جھٹلایا، بہل اولون، انہیں پہلوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، لیکن کیا ہوا، پہلوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اب اہل مکہ کیا مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی، اور دی ہم نے، سمود الناقۃ، سمود کو اونٹنی، نون واو قاف، مبصرۃً، واضح نشانی، فظلموا، تو انہوں نے ظلم کیا، بیہا، ساتھ اس کے، یعنی کتنی واضح نشانی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی، پھر اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو گئی، یہ کوئی چھوٹی نشانی تھی، بہت بڑی نشانی تھی۔ لیکن کیا کیا، فظلموا بیہا، انہوں نے اس کی بھی کونچے کاٹ ڈالے، اس پر ظلم کر دیا، انکار پھر بھی کیا، نافرمانی اللہ کی پھر بھی کی۔ وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، بالآیات، نشانیاں، الا، مگر، تخویفا، خوف واو فا سے، ڈرانے کے لیے، خوف سے، تخویفا۔ اہل مکہ معجزات مانگتے کہ ہمیں بھی معجزات دکھائے، جیسے پچھلے انبیاء کو ملے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو کیا کریں، سونے کا پہاڑ بنا دیں، یا مکے کے احد پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، یا اس کو سونے کا بنا دیں، یا اس کو ہٹائیں اور تاکہ ہم وہاں پہ کاشتکاری کر سکیں، یعنی بس بلا وجہ کی ڈیمانڈ، تقاضے۔ جو عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، وہ صرف شرائط رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ شرائط رکھی، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، یعنی ہمارے لیے ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ابھی بھی آپ کو بڑے بڑے معجزات دے سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟
کہ پہلے لوگوں کو جب معجزات دیے تو کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلایا. کون سا وہ ایمان لے آئے؟ وہ بھی ایمان نہیں لائے اور تم بھی ایمان نہیں لا سکو گے. اور جب معجزات آ جاتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ معجزات ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ سکے. اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ نہ آئے، کیونکہ معجزہ آئے گا اور یہ نہ مانے تو پھر عذاب بھی آئے گا. اور قوم سمود کا بطور مثال تذکرہ کیا، کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی قوم سمود کو، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا، جس پر 3 دن بعد ان پر عذاب آ گیا تھا. تو یہ مثال کیوں دی؟ تاکہ وہ ڈر جائیں، معجزات نہ مانگیں، کہ جس نے مانگے تھے اور پھر نافرمانی کی تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ نہ شرائط رکھتے ہیں نہ عذر پیش کرتے ہیں، وہ صرف اطاعت کرتے ہیں. اور جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف بہانے بازیاں ہی کرتے رہتے ہیں. اب قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا اثر مجھ پر اور آپ پہ نظر آنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا تو ان کی دنیا بدل گئی. حضرت عمر نے چند آیتیں سنی تھی، تلوار لے کے نکلے تھے نا، لیکن دنیا بدل گئی. کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ ایسا نہیں پڑھا جیسے میرا اور آپ کا کلمہ ہے. انہوں نے اس کلمے کی لاج رکھی، ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھایا کہ جس سے ان کا رب ناراض ہو جائے. یعنی تبدیلی لاتا ہے قرآن. یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ جنہوں نے بھی قرآن کو سنا، ایمان لائے، انہوں نے ایمان کے سارے تقاضے پورے کیے. اب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کو بھی سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کتنی ساری میری بہنیں اس کلاس میں ایسی ہیں کہ واقعی صرف قرآن سن کے ان کی دنیا بدل گئی. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب فون پہ کہتی ہیں کہ باجی ہم نے حجاب شروع کر دیا. یعنی وہ خود ہی اللہ سے اتنی محبت کرنے والی، ایسی محبت کرنے والی کہ بس پڑھتی ہیں اور عمل کرتی ہیں، خود ہی اپنے نیلس کاٹ لیتی ہیں، انہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی محبت میں کرتی ہے نا. یہ اللہ کی اور بندے کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے آج لوگ دنیا میں عجیب عجیب سی باتیں کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، کہ میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ دوں گا، میں تمہارے لیے سب کو چھوڑ دوں گا، میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گا، دے دوں گی. یہ تو اپنے رب کے لیے کہنے چاہیے یہ جملے کہ اللہ جی میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی، اللہ جی میں آپ کے لیے اپنی ساری خواہشات کو کچل دوں گی، اللہ جی میں نے آپ کے لیے جینا شروع کیا ہے. اپنے رب سے ایسی محبت کریں، پھر دیکھیں کتنا لطف آئے گا ان کاموں کو چھوڑنے کا جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر آپ خود سے کریں گی اور خوشی سے کریں گی. تو جو بھی بہنیں پہلے آئیبرو بنواتی تھی، اللہ کی محبت میں چھوڑ دیں. اللہ جی آپ، میں نے سنا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، بس میں نے چھوڑ دی. برا تو لگے گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ایسا چہرہ، لیکن آپ کی محبت میں اللہ جی آپ کو بے پردے کی پسند نہیں، آپ کو حکم ہے کہ حجاب لینا ہے، آپ کی محبت میں حجاب لے رہی ہوں. اللہ جی یہ نیلس مجھے بڑے پسند تھے، مجھے اپنے ہاتھ بڑے خوبصورت لگتے تھے اس کے بڑھنے سے، لیکن آپ کو پسند نہیں ہے نا، بس آپ کی محبت میں. تو اللہ سے ایسی باتیں کریں اور اللہ سے ایسی محبت کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آئے گا عمل کرنے میں. کسی کی بھی بات نہ سنیں، صرف اپنے رب کی بات سنیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی. رب سے کرنی ہے ہمیں شدید ترین محبت. کیوں؟ یہ اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو لیسن کیا ہے؟ موت آنا تو لازم ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. عمل کرنے والے معجزات، شرائط، عذر نہیں رکھتے بلکہ اطاعت کرتے ہیں. آیت نمبر 60 دیکھیے. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، لگا آپ کو، اِنَّا بے شک، رَبَّکَ آپ کے رب نے، احاطہ گھیر لیا ہے، بالناسی لوگوں کو. ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور جو انسان چاروں طرف سے گھر جائے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اکڑتا ہے، منمانی کرتا ہے. پھر جس نے گھیرا ہوتا ہے نا وہ اس کے سامنے سیلنڈر کر دیتا ہے، اپنی آوازوں کو بند کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے. اب تو ماننا پڑے گی.
اب تو مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، محاصرہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے، اللہ کی پہنچ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، رؤیا را حمزہ یا، اس منظر کو، کون سے منظر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ معراج کی طرف۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو کہتے ہیں، لیکن رؤیا دیکھنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، اور بعض کیا کہتے ہیں نہیں، معراج میں نہیں ہوئی تھی۔ تو خواب میں بھی اور حقیقت میں بھی بعض کہتے ہیں کہ دونوں میں ہوئی تھی، لیکن بعض جو کہتے ہیں رؤیا دیکھنے کی منزل اس حقیقت میں ہوئی۔ اگر خواب ہوتا تو دیکھیں پھر تو کوئی آبجیکشن ہی نہ ہوتا نا، کیونکہ خواب تو ہر کوئی سنا سکتا ہے۔ آپ بول دیں میں تو خواب میں دیکھ رہی تھی، میں اڑ رہی تھی، ہم کچھ کہیں گے؟ ہم کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہیں گے ہاں خواب تھا بھائی، اڑو کیا کچھ بھی کرو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں کہیں گی نا میں اڑی تھی، سب بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو اعتراض ہی نہیں ہے نا کوئی۔ اعتراض کیوں تھا، آبجیکشن کیوں تھا؟ کیونکہ یہ حقیقت میں ہوئی تھی، اللہ کے نبی کو خواب میں نہیں ہوئی تھی، بیداری میں ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ رؤیا، اس منظر کو، التی وہ جو، اورینا کا دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر، فتنۃ للناس، ایک آزمائش لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں آزمائش بنی نا لوگوں کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والشجرۃ، اور اس درخت کو بھی، ملعونۃ، لام عین نون، لعن ملعون کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کو، جو لعنت کیا گیا۔ ملعون کا لفظی معنی برا، ناگوار، نقصان دہ۔ کون سے درخت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ زقوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جب جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی تو یہ درخت بھی دکھایا گیا۔ فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُوهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، خوف سے، نخوف خوف سے، فما تو نہیں، یزیدہم زیادہ سے، وہ زیادہ کرتا انہیں، الا مگر، طغیانا سرکشی میں، کبیرہ بہت بڑی۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بارش ہے جو اگر اچھی زمین پر پڑے تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کچرے پہ پڑے تو وہ اور سرکشی اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت کی طرف آئے تو بہت سے لوگ اور زیادہ سرکشی کی طرف چلے گئے۔ اللہ کا غلبہ، اس کا ٹاپک لکھیے، آیت نمبر 60، یعنی لوگوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، نہ کہ وہ چاہیں گے۔ مراد اہل مکہ ہے کہ وہ سب اللہ کے زیر اقتدار ہیں۔ اے نبی آپ بے خوفی سے تبلیغ کیجیے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ان سے حفاظت کریں گے آپ کی، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اس کو واضح کیا جا رہا ہے، یعنی اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر بات آئی معراج کی، کہ معراج کا جو سفر تھا بہت سے کمزور مسلمانوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا، اور وہ مرتد ہو گئے، یعنی کہ دین سے پھر گئے، کیونکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، تو لوگ بدک گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا تھی؟ یہ آزمائش تھی، ان کی جانچ تھی۔ تو زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، اور دین کے رستوں میں اللہ ضرور آزماتا ہے۔ کلاس والے دن طبیعت بھی خراب ہوتی ہے نا، کلاس والے دن مہمان بھی آ جاتے ہیں نا، بہت کچھ ہوتا ہے، کتنی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن استقامت آپ کو یہاں لے کر آتی ہے، محبت آپ کو یہاں لے کر آتی ہے اللہ سے۔ اب اللہ کے نہیں آتی ہے نا، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تیری رضا، صرف اللہ تیری رضا۔ پھر دیکھیں اللہ لشکروں کو لگا دیتا ہے آپ کے لیے، میری بندی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کی صحت کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ احساس چھوٹا ہے؟ سوچا کریں کہ جس دن کلاس ہے نا اس دن مجھے صحت ملے گی، وقتی طور پر میری طبیعت خراب ہوگی، شیطان مجھے ذرا مشکلات میں ڈالے گا، اور آج تو جو ساری شیطان کی پولیں کھولی جائیں گی، آپ دیکھیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو کیا ہے؟ زندگی میں آزمائشیں تو ہیں، اور یہ بھی ایک آزمائش تھی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، معراج کا سفر۔
اور پھر درخت کی بھی بات ہوئی تو زقوم طہر کا درخت جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم میں کیا، اس کو کھانے والوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ ملعون لوگوں کا کھانا ہے، جیسے سورہ دخان 43-44 میں زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا، اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں نا، ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ ابو جہل نے اس بات میں بڑا مذاق اڑایا، ابو جہل نے اس بات پر مذاق اڑایا کہ یہ کیسی بات کہہ رہا ہے کہ آسمان سے ہو کر آیا ہے، ایک تو اس بات پہ مذاق اڑایا۔ پھر ایک جگہ تو تم کہتے ہو کہ وہ جو جہنم ہوگی وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، وقودها الناس والحجارہ۔ تو کیا ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ وہ آگ ہی آگ کی جگہ ہے، وہاں کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر، اور اس آگ میں یہ درخت کہاں سے آ گیا؟ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی بہت سی باتیں ایسی پکڑ کے کہتے ہیں، اور سامنے والے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے، ابو جہل نے بھی یہی کہا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آگ میں درخت کا کیا کام، وہ تو جل کے راکھ ہو جانا چاہیے۔ تو کیا جواب دیا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ جس کو چاہے رکھے، یہ تو لوگوں کے لیے آزمائشیں ہیں، جو بات عقل کے خلاف ان کو لگتی ہے اس کا یہ بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کیا ہو گیا؟ اجنبی ہو گیا ہے، بے پردگی ہمارے لیے بہت عام ہے، بلکہ جو پردہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے، یہ کیسی لگ رہی ہے عجیب سی، شادی میں دیکھو سب کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ میڈم کو دیکھو برقع پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں اجنبی لگ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ دین اجنبی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ملک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ہر جگہ عورت بے پردہ، کہ برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے ختم کرو، زبان سے نہیں تو اپنے دل میں برا جانو، لیکن اس کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہونا۔ کیا ہوگا؟ وہ برائی لوگوں کو لگے کہ ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، دیکھو وہ بھی تو آئی تھی نا، مہندی غلط تھوڑی ہوتی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی قرآن کلاس میں جاتی ہیں، آتی ہیں، فنکشنز میں آتی ہیں، برتھ ڈے میں بھی آتی ہیں، غلط نہیں ہے جبھی تو آتی ہیں، یعنی ہم اس وقت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں برائی کو، تو ہمیں وہاں نہیں جانا۔ اللہ نے کیا کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں، یہ بے حیائی کی چیزیں، یہ فنکشنز جو ہوتے ہیں یہ زنا کی طرف لے ہی جاتے ہیں، یہ بے پردگیاں جہاں پہ مس گیدرنگ ہوتی ہے یہ زنا کی طرف لے ہی جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہماری شادیوں میں؟ فل میک اپ، کیا ڈریسنگ ہوتی ہے، اور پھر لائٹنگ، اور پھر لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین مردوں کے سامنے، تو کیا ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا میری بیوی سے اچھی تو وہ لگ رہی ہے؟ موقع دیا جاتا ہے نا مردوں کو، اور مرد تو کہاں تک سوچ سکتا ہے، لیکن یہ بہت عام چیز ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کی طرف سے بھی دل تھوڑا تھوڑا سا خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جہالت، تم جیسے جاہل لوگ، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے لیے کوئی بات کر سکو۔ کیا باتیں ہیں یہ کہ یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی باتوں میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو اس نے تخلیق کیا ہے، کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، اور کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے یہ اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلوں کے آگے ہمیں صرف اور صرف اپنے سر جھکانے اور قبول کرنا ہے۔ ہم اپنی بات، اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہیں، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ ہم رب کے غلام ہیں اور 24 گھنٹے کے غلام ہیں، ہمیں صرف اور صرف اس کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو ہم یہ سب باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، ڈر جائیں، برائی کا انجام دیکھ کر، اور برائی سے، گناہوں سے بچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، مگر وہ اپنے گناہوں میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ حق کی باتیں بجائے ہدایت کے گمراہی سرکشی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یعنی حق کی بات سنی نا اس نے، لیکن اس حق کی بات کو بجائے اس کو کہ اس کو قبول کرتا اور اس بات کو سوچتا کہ واقعی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کے احکامات یہ بھی ہیں، بلکہ اور سرکشی پہ اتر آیا، اور اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے ملا لیا، اور سوشل میڈیا پہ شور کھڑا کرا ہوا ہے۔ یہ سرکشی ہے، یہ کہ آپ کے سامنے حق بیان ہوا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے عورت کے پردے سے پہلے مرد کے لیے یہ نازل کر دیا کہ اے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ نے بنایا ہے وہ مرد، اللہ جانتا ہے اس کی فطرت کو، تمہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ تم بجائے اس کے کہ سورہ نور کی اس آیت پر غور کرتے،
اس پر ریسرچ کرتے، تحقیقات کرتے، اس پر علم حاصل کرتے، تم اور سرکشی پر اتر آئے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ احکامات ایسے ہیں کہ بعض تو اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بعض مزید سرکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض فوراً رک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہمیں نہیں پتہ تھی لیکن آج سے ہم اس پر عمل کریں گے۔ آیت نمبر 61 اور اذ جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے سجدہ کرو، یعنی حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہا آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، قالا اس نے کہا اسجدو کیا میں سجدہ کروں، حمزہ یہاں پر استفہام انکار و تعجب کے لیے، لمن اس کو جسے خلقتا پیدا کیا تو نے تینن مٹی سے، ٹینا یعنی کہ تو یا نون اس کا روٹ ہے، مٹی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ چوتھی بار آیا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، اور قرآن مجید میں کل 7 بار یہ واقعہ آیا ہے۔ یہاں مختصر ہے، کہیں بہت زیادہ ڈیٹیل سے، لیکن یہاں بہت مختصر ہے، اور انہی آیتوں میں آگے چل کے مزید ڈیٹیل بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو بنایا، اور کیا کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور کیا کہا اس نے، میں سجدہ کروں اس کو جس کو مٹی سے بنایا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، میں اس کو سجدہ کروں، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، یعنی میں بڑی چیز ہوں اس کے آگے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی شیطان کا جو پہلا جملہ، پہلی غلط فہمی، میں بہتر ہوں، اور آج ہم سب کی یہ غلط فہمی ہے، میں بہتر ہوں، میں زیادہ جانتی ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ چپ بیٹھیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ شیطان کی صفت ہے، میں سب سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ مٹی اس کے خیال میں کیا تھی، ایک حقیر چیز تھی، جبکہ مٹی ایک خاص چیز ہے، مٹی سے کیا کچھ نہیں بنتا۔ تو ابلیس کیا بولا، یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ پر اسے فوقیت دی، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے اس پر فوقیت دی، عزت دی، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میں اس سے نیچے کیسے ہو جاؤں، میں چھوٹا کیسے بن جاؤں۔ اور یہ کیوں ہوا، یہ الفاظ، یہ جملے اس نے کیوں کہے، حسد کی وجہ سے۔ حسد، یہ حسد کیا ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو شیطان کو بھی تباہ کر دیا، اس نے دوسرے کو حقیر جانا اور خود کو بڑی چیز سمجھا۔ اب آگے انتقام کی آگ، کیونکہ یہ حسد، یہ تکبر انسان سے بہت بڑے بڑے کام کرواتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے اب اس نے کھل کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو لیسن کیا ہے، ہر چیز پر، مخلوق پر اللہ کا غلبہ ہے، کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، اللہ کی اطاعت میں ہی عافیت ہے۔ اللہ نے برائی اور اچھائی کا انجام کھول کر بیان کر دیا تاکہ لوگ اچھے انجام کی تیاری کریں۔ 62 قالا، اب اس نے کیا کہا، قالا اس نے کہا، یعنی کہ ابلیس نے، ارأیتک کیا دیکھا تو نے، ارأیتک مخاطب کی ضمیر ہے، جیسے ہم نے ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھتے ہیں نا، وہی لفظ، مجھے بتا، ھذا یہ، ھذا کون، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، الذی جسے، کرمتا کاف را میم، عزت دی تو نے، علیہ مجھ پر، کرم کریم عزت، انگور کی بیل ہم نے پیچھے لکھوائی تھی اس کی ڈیٹیل، نرم، لئن البتہ اگر اخرتنی مہلت تو نے مجھے، تاخیر سے، اخرتنی کس سے، تاخیر سے، اخرا، البتہ اگر مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لأحتنکن، ہا نون کاف اس کا روٹ ہے، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، گرپ کر لوں گا، ہا نون کاف، ہنکو کسی چیز کو سمجھنا، احتنا کے ساتھ تا ہے تو مطلب قابو میں کر لینا، یا
دوسری میننگ صفایا کر دوں گا. اور حنک دابا کے لیے بھی آتا ہے, دابا کے ساتھ, تو گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا, پھر مالک جہاں چاہے اسے لے جائے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے شیطان, البتہ میں ضرور قابو کر لوں گا ذریتہ, اس کی اولاد کو, الا مگر قلیلا, بہت تھوڑے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کی سازشیں, یہ کیا کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت تک, یعنی مہلت بھی کتنی طویل مانگ رہا ہے, 1 سال کی نہیں, 10 سال کی نہیں, قیامت تک کی مہلت مانگ لی. اس لیے ابلیس جو ہے آج تک مرا نہیں ہے, وہ جو ابتدا کا ابلیس تھا وہ ابھی تک زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے, اس نے مانگی تھی, اللہ نے دے دی. اللہ سے شیطان نے بھی مانگا تو اللہ نے دیا, لیکن آج انسان کیا کہتا ہے, اللہ سنتا ہی نہیں ہے. مہلت کیوں مانگی, انسان سے انتقام لینے کے لیے, ان کو بھٹکانے کے لیے, ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں شیطان کا کانفیڈنس کیسا ہے, ضرور قابو کر لوں گا. یہ نہیں کہا مشکل تو ہے, ہم تو ہر چیز میں کیا کہتے ہیں, بہت مشکل ہے, کیسے آؤں گی, بچے چھوٹے اور بچے بڑے, بیمار اور یہ مسئلے اور وہ مسئلے. اس کو اپنے مشن سے کتنی محبت تھی, ضرور کروں گا ضرور. قرآن میں آتا ہے وہ زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں کرتا ہے, تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کر لوں گا, صرف تیرے چنے ہوئے بندے بچیں گے. اللہ, یہ تھوڑے یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں, کیا میں اور آپ ان میں شامل ہیں؟ یہ چنے ہوئے بندے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے والے ہیں, استقامت سے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں, مضبوط ایمان والے ہیں, جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں, جو ڈامک ڈول نہیں ہوتے, کبھی آتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے. وہ کون ہیں, وقت پر ہر کام کو کرنے والے, اپنے ارادوں کو پورا کرنے والے. مگر کچھ ایسے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, ایمان والے, نیکی کے رستوں سے تھک کر فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, فوراً شیطان ان کو اغوا کر لیتا ہے. جب یہ کہتے ہیں کبھی ڈھیلے مت پڑیے گا, اور قرآن کا رستہ تو مشکل سفر ہے, اگر آپ ذرا سی بھی ڈھیلی پڑی نا, یہ اغوا کر لے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو اغوا کر لوں گا, تیری عزت کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہا سے, تیرے چنے ہوئے بندوں کو میں اغوا کر لوں گا. انسان کے بارے میں ابلیس نے جو سوچا تھا ویسا پایا. ان سب نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کے, یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کی اطاعت کی, لیکن چند تھوڑے لوگ, تھوڑے ہی ہیں ایمان والے, شروع سے تھوڑے ہی رہے ایمان والے. اب ان تھوڑوں میں مجھے اور آپ کو شامل ہونا ہے. قال, فرمایا, اذهبا, جا, فمن, پس جو کوئی, تبعک, پس جو کوئی پیروی کرے گا تیری, منہم, ان میں سے, فإنا, تو بے شک, جہنم, جہنم, جزاؤکم, بدلہ ہے تمہارا, جزاءً, بدلہ, موفورا, وافارا, اس کا روٹ ہے وافر, وفرون کہتے ہیں بہت ہونا, پورا ہونا. تو یہاں پہ کیا ہے, پورا پورا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 63 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جا, تجھے مہلت دی قیامت تک کے لیے, جو بھی تیری پیروی کرے گا, تیرے تابع دار ہوگا, تو اور تیرے ساتھی سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور پورا پورا بدلہ ہوگا. اب دیکھیں شیطان نے جو ارادہ کیا اور جس طرح اس نے دعویٰ کیا, اور پھر جس طرح اپنے کام پر وہ لگ گیا, اور انسانوں کو جزاء موفورت پر پہنچانے میں سرگرم ہے. انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کھلی کھلی باتوں کے باوجود دھوکے کا شکار ہے. اللہ نے کچھ چھپایا تو نہیں نا ہم سے, اللہ نے ایک دم واضح اس قرآن میں بتا دیا کہ وہ تمہیں اغوا کرے گا, یہ اس کے عہد ہیں, یہ اس کی پلاننگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اس کی جو پلاننگ تھی وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھی. وہ تمہارے لیے دل فریبیاں پیدا کرے گا, اس نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے ایسا تو نہیں نا کہ اس کے جملے چھپا دیے, میرے اور آپ کے سامنے یہ جملے رکھ دیے, پھر بھی ہم اسی کے راستے پر چلیں, پھر بھی ہم اس کا شکار ہو جائیں. تو یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں, شیطان کی چالوں کو پڑھ رہے ہیں, اور پھر ہم شیطان کے جال میں پھنس جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا, تجھے کھلی اجازت ہے,
تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گیا. وہ کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا, وہ کبھی بیماری کا بھی نہیں کہتا کہ میں آج نہیں آؤں گا. وہ ہمیشہ اپنے مشن پر دوڑتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام اس کو کرنا ہے. پھر دیکھیں 64 وَاسْتَفْزِزْ فَزَّ اور بہکا لے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا, جا جو تجھے کرنا ہے کر لے. اب کیا, اور بہکا لے, من استطعت جسے استطاعت رکھتا ہے تو, یعنی جتنی تو طاقت رکھتا ہے, جتنی تو کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے, منہم ان میں سے. اب یہاں پہ دیکھیں, اب یہ بہکائے گا نا تو اس کے بہکانے کے جال کیا کیا ہے. بِصَوْتِکَ کا ہائی لائٹ کریں, ساتھ اپنی آواز کے. اور یہ جو وَاسْتَفْزِزْ ہے فَزَازَ فز, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اکھاڑنا, پھسلانا. اس کے ساتھ ہی نیچے لکھ لیجیے گا, بے وقوف بنانا, کسی کو ہلکا پا کر اٹھا لینا, یعنی کمزور پا کر اس پر قابو کر لینا, اچکا لینا. اب بات ہو رہی ہے بِصَوْتِکَ کا, آواز کی بات ہو رہی ہے. اب یہ کیا ہوتی ہے, کس کس طرح ہوتی ہے, بہت اہم اور بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہم نے چیزیں سیکھ لی نا تو ہم بہت گناہوں سے بچ سکتے ہیں. 64 نمبر ڈالیں, شیطان کے طریقے, اس کے ٹولز, اس کے ہتھ کنڈے بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بات کیا ہوئی ہے, ابھی ہماری آیت ہم نے بِصَوْتِکَ کا پہ روکی ہے, ابھی ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات شیطان کی آواز کی ہے. دیکھیں آواز, زبان, ہم اس کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ہی تذکرہ کر رہا ہے, ہماری بھی اور یہاں پہ شیطان کی بھی. دیکھیں صوتی کا, صوت, اس کے کئی معنی کیے گئے. وسوسے, ایک معنی کیا ہے, وسوسے, دل میں برائی کا خوبصورت خیال ڈال کر پھسلا دینا, ان کے ارادے کمزور کر دینا. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد گناہ اور فساد کی دعوت ہے, اور ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہے, خواہ وہ دل میں وسوسے کی شکل میں ڈالی گئی ہو یا انسان نے منہ سے نکالی ہو بری بات, برے جملے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا, بہت آرام سے بولتے ہیں کیا ہوا, چلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, اتنا تو زندگی میں جینا چاہیے, تم نے تو جینا ہی چھوڑ دیا, انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیا. یعنی دل فریبیاں, میٹھی میٹھی باتیں, ایسی باتیں کہ ہاں یار یہ تو میری بڑی ہمدرد لگ رہی ہے, مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے. چھوڑو پردہ, چھوڑو رکاوٹیں, چھوڑو پابندیاں, جیو اپنی زندگی, مجھے بھی تو حق ہے خوش رہنے کا. چلو یار میوزک لگاتے ہیں تیز آواز میں, خوب ہنستے ہیں گاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, میٹھے میٹھے گناہ, انسان کو لطف آتا ہے. اور دوسرا انسان میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے, اور یہ بہت کامن ہے, خاص طور پہ لڑک پن کے دور میں یہ بہت کامن ہے. کہتے ہیں نا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا لڑک پن کا دور بڑا اچھا گزر جائے, زیادہ تر تو غلطیاں ہی کر کے آنے والے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, یہ وسوسے, یہ آوازیں, یہ باتیں صوت میں شامل ہو رہی ہیں, بِصَوْتِکَ کا. پھر ابن عباس نے گانے بجانے کی آواز بھی لی ہے, خواہ گا کر آواز نکالے, یعنی کہ گانے کون سے, فحش گانے, اور میوزک بھی اس سے مراد دیا ہے, یعنی ہر وہ آواز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اب اللہ سے ذکر سے جو غافل کرتی ہے, کون کون سی آوازیں ہوتی ہیں, ایسی آوازیں جس میں آپ مگن ہو جائیں اور آپ کی نمازیں بھی نکل جائیں, فلمیں, ڈرامے, گانے, اور پھر آپس کی غیبتیں, بے مقصد کی باتیں, فحش کلامی, بس مگن ہو گئے. یہ زبان ہے کہ رکتی نہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اس کا پہلا جال ہے, اور ہم خواتین اس جال میں سب سے پہلے پھنستے ہیں, اور بچے اس جال میں بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں گانے وغیرہ کی چیزوں میں. اور پھر ایسی مجالس جن میں شیطان موجود ہوتے ہیں, یہاں پہ اب بات آ رہی ہے, وَأَجْلِبْ, جیم لام با اس کا روٹ ہے, کسی کو چلانا, کسی پر چلا کر آگے بڑھانا, جلب, جلبا, اور چڑھا لا. اب دیکھیں یہ الفاظوں پہ غور کریں, بہت اہم الفاظ ہیں یہ. صوتی کا پر بات ہو گئی, اجلب پر بات چل رہی ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. اور چڑھا لا, یہ کیا چیز ہے, چڑھا لا,
علیہم ان پر، بخیلک، خا یا لام، سوار اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اور کس مان پہ دے رہا ہے؟ جو میرے بندے ہیں نا وہ پھر بھی تیری طرف نہیں آئیں گے، اس مان پر، تو غور سے سنیے، اور چڑھا لا ان پر سوار اپنے، بخیلک، خا یا لام کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں نا، اور خیل کا جو لفظ ہوتا ہے پاور کی علامت ہے، اس لیے سوار کے نہیں آتا ہے، ورجلک، را جیم لام، رجل کی جمع، اور پیادے اپنے، مطلب کیا؟ پیدل، رجل راجل، پاؤں، پیدل چلنے والے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بہکاؤ جیسے دل چاہتا ہے، اپنی آوازوں سے بہکا لو، خوب گانے چلا چلا کے پڑوسن کو بلاؤ، ہمارے یہاں تو مہندی آ جاؤ، بہت انجوائے کر رہے ہیں، یا پھر وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تجھے اکیلا مشکل لگ رہا ہے تو ایسا کر اپنے لشکروں کو بھی لے آ، اور وہ لشکر تیرے سواریوں پر ہوں یا پیدل ہوں، جیسے کہ ایک جنگ کے لیے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھوڑوں پہ بھی سوار ہیں تو پیدل بھی ہیں، سواریوں پر بھی ہیں تو پیدل بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ٹھیک ہے لے آ تو، جس کو بھی لانا چاہتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ، اچھا یہاں پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اس کو لکھیں سرکل بنا کے، ایسی مجالس جن میں شیطان موجود ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہمیں کیا پتا کون سی مجلس میں شیطان موجود ہے؟ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ ایسی مجلس جس میں شیطان موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے حدیث سے پڑھا ہے جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں کون موجود ہوتا ہے؟ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ کتنے بے شمار لشکر کے لشکر اترے ہوئے، ابھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن ہم سے زیادہ یہاں فرشتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ سوچے کتنی خوشی کی بات ہے نا، اللہ تو نے ہمیں اس لیے چن لیا، ہم اتنی پیاری محفل میں بیٹھے آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، ان کے الفاظوں کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اللہ میری اوقات تو نہیں تھی اتنی حسین کتاب پڑھنے کی، میری اوقات نہیں تھی اللہ، تو نے مجھے اس لائق سمجھا۔ الحمدللہ کہہ دے دل سے الحمدللہ، اللہ تیرا کرم، یہ تیری رحمت ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تو جب ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جن مجلسوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح گناہ کی مجالس جہاں پہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں شیطان کے لشکر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب خواتین کہتی ہیں نا باجی کیا کریں، مس گیدرنگ جہاں پر اس شادی میں ہم جائیں وہاں پہ تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ تو مرد عورت سب ساتھ بھی ہوتے ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں پہ تو شیاطین کے لشکر اترے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، جہاں فرشتوں کی انٹری نہیں ہے وہاں میں کیسے جاؤں؟ جہاں فرشتوں کے لیے دروازے بند کر دیے وہاں میں کیسے چلی جاؤں؟ جہاں اللہ کی نوری مخلوق نہیں آ سکتی وہاں میں کیسے آ سکتی ہوں؟ یہ ہے اس کا جواب۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہے نا جی، کیا کریں، مجبور ہے نا جی، بہن ہے میری، بھائی ہے میرا، خاندان ہے میرا، جانا تو پڑے گا، کیا کروں، مجبور ہوں میں۔ تو جہاں فرشتوں کی انٹری بند ہے وہاں میں کیسے جاؤں؟ بات ہے سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور آج فیصلہ کرنے کی۔ فیصلہ تو بڑا مشکل ہے لیکن قرآن والوں کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا، چھوٹیں گے اپنے، روٹھیں گے اپنے، لیکن اللہ کے لیے فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ تو جہاں پر گناہ کی محفل ہوتی ہے وہاں کون اترتے ہیں؟ شیاطین اترتے ہیں۔ سورہ مریم میں آیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں پر جو ان کو اکساتے ہیں، خوب اکسانا، یعنی یہ شیطان کو وہ مہلت ہے جو اس نے مانگی تھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو برائی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اتنا سوچا نہیں تھا، میں نے تو بس یہی سوچا تھا میرے خاندان والی تو ہے، کوئی نہیں، کیا فائدہ ایک ہال کا لک خراب کرنے کا، ہال کا لک خراب ہو جاتا ہے نا اس لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک قدم برائی کی طرف بڑھایا اور جب شیاطین کے لشکر آ گئے تو اس محفلوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جو آپ نے نہیں سوچا تھا لیکن شیطان نے پلان کر لیا تھا، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ میں ان کو اغوا کر دوں گا، اور آپ اس وقت اغوا ہو چکے تھے۔ پھر آپ کو پتہ نہ چلا آپ کی بیٹی کو کتنے غیر محرم دیکھ رہے تھے اور کسی کسی نظروں سے دیکھ رہے تھے، آپ یہ جان ہی نہ سکیں کہ کس کس نے آپ کے سینے کی طرف دیکھا تھا اور کس کس نے آپ کے جسموں کو غور غور سے دیکھ کر کیا کیا سوچ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ شیاطین کے لشکر آ چکے تھے اور آپ اس وقت اغوا ہو چکے تھے۔
ہم لوگ جس وقت گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں نا، اس وقت سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. میرے خاندان والے، میرے اپنے، اور خاندان والے بھی آج کل اتنے روشن خیال ہو چکے ہیں، اگر آپ پردے کا انتظام کرتے ہیں نا تو آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں گنڈا سمجھا ہوا ہے تم نے. بہت کامن جملہ ہے یہ مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی موالی نظر آ رہے ہیں جو اتنا زیادہ چھپا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں یہ لوگ، بڑا پارسا سمجھتے ہیں یہ لوگ. لیکن اللہ جانتا ہے اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے، اس لیے جو میں نے احکامات نازل کیے نا اس پر عمل کر لے، ورنہ تو اغوا کر لیا جائے گا. اور جو تجھے اغوا کرے گا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ دیکھنا میں کتنے بڑے لشکر کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور یہ شیطان ہے جو ہم سے شدید نفرت کرتا ہے، جس کے آج ہم دوست بن کر بیٹھ چکے ہیں. کیسی آیتیں ہیں یہ، کیسے دل کو دہلا رہی ہیں نا، کیسا خوف سا آ رہا ہے، کیسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ جی کیا کر کر آ گئے ہم، کیا کیا کر دیا ہم نے اپنی زندگی میں. ہم اغوا ہو چکے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ میری خواہشات ہیں، یہ میری خوشیاں ہیں. میں نہیں جانتی تھی یہ میری خوشیاں نہیں، یہ شیطان کی خوشیاں تھیں. اسی طرح بیہودہ فحش باتیں، فحش شاعری ہے. سوچتے ہیں تو شیطان الہام کرتے ہیں مزید بیہودہ فحش باتیں ایسی شاعروں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ شاعری میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی میں سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں نے ایک برائی کی طرف قدم بڑھایا اب شیطان نے سب کچھ سوچ لیا تھا. تو پھر کیا ہوا، بہت بڑھ کر سب کچھ ہونے لگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. جب ہم برائی کے قریب جاتے ہیں تو پھر بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کیا میں نہ بتاؤں تم کو شیطان کس پر اترتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں شیطان کس پر اترتے ہیں. ہم کہیں گے ہم پہ تو نہیں اتر سکتے، ہم تو بہت نیک ہیں، قرآن کلاس میں جاتے ہیں، جی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. ان پر اترتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ سے ابتدا گناہوں تک لے جاتی ہے. جھوٹ کتنا کامن ہے. ہم اپنے بچوں کو مذاق میں کیا کہتے ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ بنا دوں گی. بنایا؟ نہیں بنایا، جھوٹ بولا تھا، چپ ہو جائے گی نا. ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے نزدیک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ مذاق میں بھی بولنا منع ہے. تو پہلا ٹیپ جھوٹ. ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ مجلس جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اب سوچیں آپ یہاں بیٹھی ہیں نا، ایک لمحہ اپنے رب کو نہیں بھول سکتی. ہے نا لذت اس مجلس کی، ہے نا لطف، کتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ ابھی صرف تجھ سے رابطہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے غالب آ گیا ان پر شیطان، چھا گیا ان پر شیطان، تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا. یہی شیطان کی پارٹی ہے، یعنی کہ لشکر ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان انسان پر آتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات پتہ چلی ہے نا. جب کبھی لگے کہ آپ کچھ گناہ سا کر رہی ہیں اسی وقت اللہ کا ذکر شروع کر دیں، وہ اپنے اوپر مٹی ڈالتا وہ بھاگ جائے گا. ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، آیا تھا کیا کرنے، اس نے تو مجھے ہی مار مار کے بھگا دیا. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ. اجلب میں اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے دی کہ بہکاتے ہوئے آوازوں کے علاوہ اپنے مزید ہتھ کنڈے ٹولز بھی لے چلو. صرف خود ہی نہیں، اپنے ساتھ اپنے لشکروں کو بھی لے چلو، سواریاں بھی لے چلو، پیدل بھی لے چلو اور سوار بھی لے چلو. تو یہاں پر اللہ نے جب اسے کھلی چھوٹ دے دی تو یاد رکھیں کہ شیطان ایسے ہی نکلتا ہے. آپ شیطان کو ہلکا نہ لیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. وہ بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ نکلتا ہے. وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، وہ ہماری حیا چھیننا چاہتا ہے، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. وہ سب سے زیادہ شدید نفرت ہم سے کرتا ہے. تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ سب سے شدید نفرت شیطان سے کریں. اپنے رشتوں سے نہ کریں، اپنے پیاروں سے نہ کریں، اپنے دین کے احکامات سے نہ کریں. ہم تو چڑھ جاتے ہیں نا، کیا ان کا کام ہی یہی ہے، ابایا پہن لو ابایا پہن لو، ان کا کام ہی یہی ہے، بس کرو موبائل رکھ دو. ارے بھائی آپ کو جو روک رہا ہے نا وہ اس لیے روک رہا ہے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. تو بچیوں کے لیے خاص طور پہ. پھر آپ دیکھیں اگلا لفظ کون سا ہے. ہم نے دو لفظ سے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کر لی، بیسوتی کا و اجلب پر. اب ہے وشارکہم
فی الاموال والاولاد وعدہم. ہائی لائٹ کر لیجیے اس کو تو پڑھ کے رونا آ جائے, اس کو تو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور شریک ہو جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں, اور وعدہ کر ان سے. اللہ اکبر. وشارکہم لکھیں, اور شریک ہو جا ان کے مالوں اور اولاد میں, یعنی ان کے مال اور اولادوں میں حصے دار بن جا. آپ چاہیں گے کہ جس سے آپ شدید نفرت کرتی ہیں, جو آپ کا شدید دشمن ہے, وہ آپ کے مال میں آپ کا حصے دار بن جائے, آپ کے رزق میں آپ کا حصے دار بن جائے, یہاں تک کہ آپ کی اولاد میں آپ کا حصے دار بن جائے. بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے, بہت توجہ کی ضرورت ہے. کیا بتا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَشَارِكْهُمْ, کہ محنتیں وہ کریں, کمائی وہ کریں, اور خرچ تیری مرضی کے مطابق کریں. جہاں تو چاہے, جو تو چاہے وہ وہاں خرچ کریں. وہ اس چیز کو خریدیں جو تو چاہے, وہ اسی پر پیسہ لگائیں جس پر تو چاہے. اللہ اکبر. انسان کے لیے اپنے بعد مال اور اولاد محبوب چیزیں ہوتی ہیں, جن کو وہ اپنی زندگی کا کل اثاثہ, سرمایہ سمجھتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا, مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ کمائی حلال تھی مگر دنیاوی دکھاوے میں خرچ کر دی, ریاکاری, نمود و نمائش, میری واہ واہ ہو جائے, میں خوب کماتا ہوں نا, دیکھیں تو صحیح لوگ. پھر برانڈڈ کپڑا پہنتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, پھر خوب کھانے بنا بنا کے دعوتیں کرتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں کتنا رزق, کتنی فراوانی. یعنی دکھاوا, ریاکاری, اسی میں شرک ہے. پھر کیا کرتا ہے وہ؟ فضول خرچی کرتا ہے, شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. حلال کمائی ہے, ابھی حلال کمائی کی بات ہو رہی ہے, یہ بڑی محنت سے کما رہا ہے, لیکن کیا دنیا کو دکھانا ہے, دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے, میرے بچے ایسا پہنے کہ خاندان میں کوئی دوسرا نہ پہنتا ہو, ایک نام ہو جائے میرے بچوں کا, ایک میرے بچوں کی عزت ہو جائے. یہ سب سے مہنگا پہنتے ہیں. اور پھر اسی حلال کمائی کو پیر فقیروں درباروں کے پاس جا کے خرچ کر دیتے ہیں. مہنگی مہنگی چادریں چڑھانا, وہاں پہ نیاز کی دیگیں میں کے چڑھا دینا. حلال کمائی ہے لیکن حرام میں لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حصہ ہے. حرام کمائی تو ہے ہی شیطان کا مال, اس کو تو چھوڑ ہی دیں. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ جو انسان حلال کماتا ہے, وہ بھی شیطان اس پہ بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. ایک مشن تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے حرام کموائے, لیکن ایک مشن اس کا یہ ہوتا ہے جو حلال کما رہا ہے نا اس پر بھی اٹیک کر دے, اس کے حلال مال کو حرام میں لگا دیں, بدعات وغیرہ میں, اللہ کی نافرمانیوں میں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا حصہ ہے. اب آ جائیں اولاد کی طرف. اللہ اکبر. میں اور آپ مائیں, دیکھیں تو صحیح کیسے آتا ہے وہ اولاد کی طرف. اولاد میں شراکت کے کیا طریقے ہیں؟ پیدائش سے ہی وہ کوشش شروع کر دیتا ہے. یعنی جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن کی بات نہیں کر رہی, جس دن ایک مرد اور عورت ملتے ہیں اس دن کی بات کر رہی ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں وہ اپنے مشن پر کتنا فوکس ہے. وہ سستی سے اٹھ کے آرام سے نہیں آتا, وہ سب سے آگے ہوتا ہے. اس نے جو کام کرنا ہے نا بہترین طریقے سے کرنا ہے. ہم کیسے کرتے ہیں دین کا کام؟ کبھی آئے کبھی نہیں آئے, کبھی لیٹ آئے, کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا, کبھی ہوم ورک ہے. آپ کام نہیں کر رہی سیریس میں, آپ نے ابھی تک سیریس لیا ہی نہیں, آپ نے اس کام کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے. ورنہ آپ دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر آتی کہ 2 دن حجت تمام ہوتا ہے, اور لوگوں نے اپنے رب کی وہ قدر ہی نہ کی جو اس کا حق تھا. رونا آتا ہے یہ پڑھ کے, اللہ ہم اتنے ظالم ہیں, ہم تیری قدر نہیں کرتے. تو نے ہم پر کتنے احسانات کیے اللہ جی, ہم اتنے ظالم ہیں. ہم تیرے کام کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے ہیں تو ہم دنیا کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کریں گے اللہ جی. ہم اتنے ظالم ہیں. لوگوں نے اپنے رب کی قدر نہ کی جو اس کا حق تھا. اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس کے کام دیکھیں, جو برائی کا کام کر رہا ہے لیکن کتنا سیریس ہو گئے, کتنا سنجیدہ ہو گئے. کبھی بریک پہ نہیں جاتا, وہ کبھی بریک لیتا ہی نہیں ہے, کہتا ہے نہیں مجھے بریک نہیں چاہیے. مسلسل سٹرگل کرتا ہے, مسلسل محنت. وہ اتنا سیریس ہے اپنے مشن پر. پہلے دن سے, جس دن سے آدم بنے تھے اس دن سے اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی میں تھک جاؤں گا, جب دنیا کا ختم ہونے کا آدھا وقت ہو جائے نا اس وقت مجھے مار دیجیے گا. اس نے قیامت تلک کی مہلت مانگی. یہ بات آپ لکھ لیجئے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اس نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال کا کورس کرنا ہے ہماری طرح، اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 سال پڑھوں گی میں بس کافی ہے میری زندگی کے لیے، اتنا بہت ہے میں کامیاب ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، اس نے کہا قیامت تلک مجھے یہ مشن کرنا ہے. یا میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا اللہ مجھے مرتے دم تک پڑھنا ہے، مجھے مرتے دم تک داعی اسلام بننا ہے، مجھے مرتے دم تک تیرے دین کے لیے کام کرنا ہے. اللہ جی میں بھی تو تیری بندی ہوں، تو کہتا ہے عبادی میرے بندے، اللہ میں ان میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اللہ جی پلیز مجھے ان میں شامل کر لیں. بہت غفلت کی زندگی گزار لی، بہت اپنا نقصان کر لیا، اللہ جی اب نہیں، میں نہیں دیکھ سکتی اپنے وقت کو ضائع ہوتا ہوا، میں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں ڈوبتے ہوئے خود کو، اپنی نسلوں کو ڈوبتے ہوئے. اللہ میں آپ کا بننا چاہتی ہوں. ایسے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگا کریں. اللہ کہتا ہے یہ رستہ میں ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ بڑا قیمتی رستہ ہے، تڑپنا پڑے گا، عاجزی انکساری کرنا پڑے گی، رو رو کے مانگنا پڑے گا. اللہ جی مجھے اپنا بنا لیجیے، پھر میں اپنا بناتا ہوں. پھر دیکھیں شیطان نے کیا کیا اس دن سے کہ جس دن میاں بیوی ملتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اس دن اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں. وہ میاں بیوی جن کو ابھی ایک ہونا ہے، وہ پہلے تو ایک لمبی گناہوں کی لسٹ لے کے اس کمرے پر پہنچتے ہیں جس میں کیا کیا ہوتا ہے، فوٹوگرافر کا قریب ہو کر کلوز اپ لینا، بے پردگی، بہت زیادہ فضول خرچی. وہ شادی، آج شادی کیا ہوتی ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایمان کا کچھ نکل جاتا ہے. ہم ویسے تو اپنے گھروں میں بہت نیک ہوتے ہیں، جہاں ہمارے گھر میں ہماری بیٹی یا بیٹے کی شادی شروع ہو جائے ہم کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے، بالکل نظر نہیں آتے. ہم کیا جانے مسلمان کہتے ہیں کس کو، اس دن تو ہمارے ارمان ہی اتنے ہوتے ہیں، میرے بیٹے کی شادی، میری بیٹی کی شادی، ان کی خواہشات. کون ہے رب؟ سوری میں نہیں جانتی. ٹھیک ہے نماز پڑھ لوں گی اس دن، وہ بھی اماں جی بیٹیوں نے پارلر سے میک اپ کروایا ہوتا ہے، کیسے منہ دھو لیں ہم اپنا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اتنے گناہوں کے بعد پھر میاں بیوی جب کمرے میں جاتے ہیں، کون سی نسل آئے گی؟ وہی نسل آئے گی جو یہ سب کچھ کر کے گئے تھے، ویسے ہی بچے آئیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے اے اللہ دور کر ہم سے شیطان، اور دور کر شیطان کو اس سے جو تو ہمیں عطا کرے. کیا؟ بچہ. تو بے شک وہ بچہ جو مقدر ہوا شیطان نقصان دینے والا ہے اس سے بچا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے بچوں کو یہ دعا آتی ہے. ہماری شادی شدہ کتنی خواتین کو یہ دعائیں آتی ہیں اللہم جنبنا الشیطان، بس سب کو نہیں آتی. اب جو بچی ہماری جن کی شادی ہوئی ہے نئی نئی، وہ خاص طور پہ یاد کر لیں. اب جن کی عمریں نکل گئی اب تو خیر، لیکن پھر بھی پڑھنی چاہیے. اب یہ دعا اب دیکھیں پہلے دن سے بتائی جا رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ دعا کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. یعنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، دعا پڑھنا لازم ہے. تو دعا کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلی چیز شادی سنت کے مطابق ہو. جب ہماری شادی دنیا کے مطابق ہوتی ہے نا، ساری سنتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. آج آپ نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں یہ شادیوں میں اتنی بے حیائی ہو کیوں رہی ہے؟ شیطان نے اٹیک کیا ہوا ہے. شیطان جانتا ہے شادی 2 جسموں کا ملاپ ہوتا ہے، شیطان جانتا ہے اب نسل نے آنا ہے، شیطان نے اسی وقت سے نسلوں کو بگاڑنا ہے. یہ شیطان کی پلاننگ ہے، وہ کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کیا کہتے ہیں 40 سال کے ہو جائیں گے نا، اس وقت دیکھیں گے کلاس میں جانا، اس وقت ہم تھوڑا سیریس ہوں گے کہ اب ہمیں دین کے کام کرنے ہیں. شیطان دیکھے کہاں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری نسلوں کو سنوارتے دے. اب یہاں پر دیکھیں جب حضرت مریم علیہ السلام بھی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کون سی دعا کی تھی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی کہ دعائیں مانگنا بہت ضروری ہوتی ہیں. پھر اولاد کی دین کے مطابق پرورش کرنا وہ بہت ضروری ہے. اب ظاہر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اس کا 75 حصہ پریگننسی میں ہی، اور پھر اس کی بچے کی جو 3 سال کی ایج ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے، 25 حصہ رہ جاتا ہے. تو اس وقت ہماری بچیاں جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو خاص طور پہ جو نئی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں انہیں کیا کرنا ہے کہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، اب آپ یہ سوچیں آپ کی سوچیں، آپ کی ذہنیت، آپ جو چیز دیکھتی ہیں جو سوچتی ہیں وہ سب بچے کے اندر جا رہا ہے. اپنی سوچوں کو اچھا رکھیں، پاکیزہ رکھیں اور اچھے اچھے کام کریں، دین کے کام کریں، تو کیا ہوگا کہ اچھی نسل آئے گی. تو اب کیا پریگننسی میں خیال رکھنا ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کی ڈلیوری کے بعد دودھ پلاتے وقت خیال رکھنا ہے، حیا کے ساتھ دودھ پلانا،
خیال رکھیں کہ دودھ پلاتے وقت اچھی چادر لیں، دعائیں پڑھتے ہوئے، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہوئے نہ پلائیں. پھر عقیقہ بھی کرنے کے بارے میں ہے، پھر ختنہ بھی کرنی ہے اگر لڑکا ہے تو یہ تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اس کو سکھانا ہے. تو تربیت اخلاق کی ٹریننگ نیکی کی طرف لاتی ہے. تو ہماری نسلیں کیسے سنوریں گی؟ جب ہم یہ ساری پلاننگ کریں گے. لیکن ہم پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو خواہشات ہی سے فرصت نہیں ملتی، خواہشات کی لسٹ اتنی بڑی ہے، ہم پلاننگ کی طرف کیسے جائیں کہ ہمیں اپنا فیوچر کیا پلان کرنا ہے. تو یہاں پہ شیطان کی پلاننگ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو اس وقت سے جو ہے لگ جاتا ہے کہ انسان کے لیے مجھے بہت خراب معاملات پیدا کرنے. لیکن انسان اگر ان چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو جس کو بڑی تکالیف کے بعد پیدا کیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ورڈز لکھنے کے، اپنی اولاد کو جس کو بڑی تکالیف کے بعد پیدا کیا اور اتنی تکلیف اٹھا کر وہ اس کو پالتی ہے. اگر اس کی پرورش محض کھانا پلانا پہنانا شامل ہو لیکن تربیت اخلاق کی ٹریننگ شامل نہ ہو تو شیطان شریک ہو جاتا ہے اس کی اس نعمت میں. آپ کے بچے آپ نے پالے، محنت آپ نے کی، کھلایا پلایا آپ نے، گندگیاں آپ نے صاف کی، ان کو صاف رکھنا، ان کے لیے جاگ جاگ کے ان کو پالنا، خود جاگ رہی ہیں ان کے لیے، ان کو سلا رہی ہیں، اور بڑے ہو کر وہ آپ کے کام آنے کے بجائے شیطان کے راستے پر چلے جائیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. یہ ہے اولاد میں شریک ہو جانا. شیطان اس طرح سے شریک ہو جاتا ہے. جب آپ نے دین کے مطابق تربیت نہیں کی تو وہ آپ کی نہیں شیطان کی سنے گا کہ خدا را اب جو بچے آنے والے ہیں ان کے لیے سنبھل جائیں، جو کل ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب عقل آ جائے، جب شعور آ جائے اسی دن سے جینا شروع کر دیں. تو بچیوں کو بتائیں کہ بیٹا نہیں آپ نے دیکھیں یہ سب کچھ کرنا ہے، قرآن میں یہ ساری باتیں، آپ نے اپنی نسل کو اب سنوارنا ہے. ایک بہترین نسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. شیطان ان سے دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ دنیا کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے. وَعِدُهُمْ کا لفظ ہے نا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اب یہاں پر آ گئے ہم. اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. اور شیطان کے دھوکے میں زیادہ تر ایسے لوگ آتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا دار لوگ ہی دھوکے میں آتے ہیں. عبادی کا لفظ یہاں پہ اب 65 کی طرف آ گئے ہم. ٹھیک ہے، 64 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی دھوکے کے بعد. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. اچھا اب یہ دھوکے پہ بھی نا بہت لمبی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ دھوکے وہ کیسے کیسے دیتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ بتا دیا ہے کہ انسان دھوکے کیسے دیتا ہے. مثال کے طور پہ کلاس میں آ رہی ہے نا، وہ آپ کو دھوکے دے گا. کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ پن کر دے گا، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل کھڑے کر دے گا. وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مت جاؤ تم بہت مجبور ہو. وہ تمہاری مجبوریاں دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کے دھوکے ہوتے ہیں. اسی طرح دھوکے سے وہ ایسی ایسی جگہوں پہ بلاتا ہے کہ دیکھو تم آن لائن کلاس بھی تو لے سکتی ہو نا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، وہاں جا کے کیا کرو گی، ابھی تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسے دھوکے دیتا ہے. چلے 65 کی طرف آ جاتے ہیں. انا بے شک عبادی میرے بندے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور دعا کریں کہ اللہ میں تو اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. بس عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے نہیں ہے. یہ کیسے؟ یہ ایک ماں نہیں ہے بڑے پیار سے کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے. اچھا یہ آپ کی نہیں سنے گا، صرف میری سنے گا. اکثر ہم اپنے بچوں کو بڑے مان سے کہتے ہیں نا، کیوں میرے بیٹے ہو یا اس کی بیٹے ہو؟ ایسا مان. سوچے تو صحیح ہمارے رب کو ہم پر کتنا مان ہے، وہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیری نہیں ہے، علیہم ان پر سلطان کوئی زور، یعنی کوئی زور نہیں چلے گا تمہارا میرے بندوں پر جو میرے خاص بندے. وکفا اور کافی ہے بربی کا رب آپ کا، وکیلا کارساز. کیا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یار. یعنی کہ پڑھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کیسے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندے تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، میں ہوں نا ان کی مدد کرنے کے لیے. یہ جب بھی مشکل میں ہوں گے مجھے پکاریں گے میں ان کی ضرور مدد کروں گا. اب دیکھیں اس کی تفسیر کتنی پیاری ہے. عبادی میرے بندے، بندوں کی نسبت اپنی طرف کی. یہ کیا ہے؟ یہ بطور شرف اور احساس ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو شرف دیا ہے. سوچیں تو صحیح، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا وہ نہیں رک سکتے، وہ ہمیشہ آپ کو کلاس میں نظر آتے ہیں. میری کتنی ساری بہنیں جو ہمیشہ مجھے وقت پر کلاس میں نظر آتی ہیں، یہ اللہ کی خاص بندی ہیں. یہ اللہ کی عبادی ہے. نہیں یہ جو لفظ آ رہا ہے عبادی، اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت کی وہ آپ ہیں.
جو ماشاءاللہ کبھی کلاس سے غافل نہیں ہوتی ہیں، الحمدللہ کیسا بھی وقت ہو آپ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میری بندیاں ہیں. آپ دیکھ رہی ہو نا، یہ کبھی ایبسینٹ نہیں ہوتی، یہ میری بندیاں. کیوں؟ کیونکہ ان پر شیطان کا زور چل ہی نہیں سکتا. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ نے ایسے بندوں کو جو شیطان کے کہنے پر نہیں آتے، جو شیطان کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتے ہیں، ان کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. میرے بندوں پر تیرا زور چل نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وَقَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. وجہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے. یہ ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں، آپ کبھی بھی ایبسنٹ نہیں ہوں گی. کیا ہے اس کی تفسیر؟ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، وہ رب کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں، رب کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی ہر نیکی کا کام کرنے میں یہ نہ کہیں میں کروں گی، اچھا میں آ جاؤں گی، ٹھیک ہے میں ضرور آپ کی کلاس میں آؤں گی. نہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں آنے کی. اللہ سے مدد مانگے. یا اللہ جی ایڈمیشن تو کروا لیا ہے، اللہ جی آپ لے کے جائیں گے، اللہ جی میری مدد کر دیجیے گا. میرے دل سے اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے، اللہ آپ میری مدد کریں گے نا. اللہ سے مدد. جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلی مدد اللہ سے مانگنی ہے. میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. آج تک کبھی ایبسینٹ نہیں ہوئی. میں کہتی ہوں اللہ تیری مدد، یہ تیری مدد ہے کہ تو نے آج تک مجھے چھٹی نہیں دی. اللہ میں چاہتی ہوں میں مرتے دم تک کبھی چھٹی پہ نہ جاؤں. اللہ میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ کلاس لوں. بس ایسی مدد اللہ سے مانگیں گی نا تو اللہ کی مدد لازمی آئے گی، ضرور آئے گی. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ جی میں کبھی ایبسینٹ نہیں ہونا چاہتی، اللہ جی میں کبھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی، اللہ جی میں پورے اخلاص کے ساتھ تیرا دین پڑھنا چاہتی ہوں، میری مدد کر دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مدد مانگ کر آتا ہے نا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. خوش ہو رہی ہیں آپ؟ اللہ آپ کا دوست ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ استقامت کے ساتھ آتی ہیں، آپ کبھی رکتی نہیں ہیں. آپ کہتی میں تو اپنے اللہ کی نہیں کلاس جوائن کی تھی، کسی اور کی نہیں تھوڑی کی تھی، میں اپنے اللہ کے لیے جاتی ہوں بس. پھر دیکھیں آپ ہمیشہ کلاس کا حصہ بنے رہیں گی اور آپ کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی. تو لیسن لکھ لیجیے 61 62 63 64 65 کا ابلیس کی انسان سے دشمنی یہاں کھول کر بیان کر دی ہے. اب بھی اگر ہم اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے، شیطان سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.